क्या जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है लेसन नंबर 21 प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ये सबक पिछले असबाक में गुजरे हर तमरीन या हर टॉपिक को इंशाल्लाह उमूमन कवर करने वाला है। पिछली बार हमने पढ़ा हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये आप याद कर लीजिए और मीनिंग के साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हुआ, हुमा, हुम ये मुज़क्कर थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए। हिया, हुमा, हुम, हुन्ना ये मुअन्नस थर्ड पर्सन गायब के लिए। अंता, अंतुमा, अंतुम ये सेकंड पर्सन मुज़क्कर के लिए। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना सेकंड पर्सन मुअन्नस के लिए। फिर आखिर में है अना, नहनु ये मुतकल्लिम के लिए या फर्स्ट पर्सन के लिए। और तर्जुमे के साथ याद कीजिए। ऑन रिकॉर्ड आपको याद होना चाहिए, ओरली आप इसको सुना पाए। अब बात करते हैं आज के सबक नंबर 21 की। यहाँ लिखा है मिन आइना फातिमतु। अगर मिन को आप देखें, ये हम सबक नंबर किसी पिछले सबक में, नंबर तो हमें याद नहीं, शायद 16 या उससे आगे पीछे किसी सबक में हमने हुरूफ जर के ताल्लुक से चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने मिन के बारे में भी जाना था। मिन माने से, और ये हरफ जर है। इसकी दो शक्लें हमने बताई थी, कभी ये मिन आपको लिखा दिखेगा और कभी कुरान मजीद में ये मिना भी आवाज करता है, मिना की भी साउंड इसमें सुनाई देती है। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, मिनश असल में है मिन अश-शैतानिर रजीम, लेकिन वहां मिनश शैतानिर रजीम इस तरह पढ़ते हैं, मिन माने से। आईना के बारे में पढ़ चुके हैं, आईना माने कहाँ, और ये क्वेश्चन टूल या क्वेश्चन वर्ड है, और किसी से सवाल करने के लिए हम ये लगाते हैं। और ये जुमले के शुरू में आता है, इसलिए यहाँ पर इसको शुरू में लगाया गया है। मिन आईना से कहाँ, मिन माने से, आईना माने कहाँ, से कहाँ, फातिमतु फातिमा। ये इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, जो अच्छा तो है, लेकिन हमें मानवी तर्जमा सीखना पड़ता है जुमले को के मतलब को समझने के लिए। और इसका मानवी तर्जुमा होगा फातिमा कहाँ से है, या फातिमा कहाँ की रहने वाली है। हिया मिनल हिंद, आप सबको तर्जुमा उम्मीद है आ रहा होगा। हिया हम पढ़ चुके हैं हिया के बारे में। हिया एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जमीर है, मुअन्नस के लिए है। हिया का मतलब कोई बताइए, हिया माने क्या होता है? ये बताइए मैंने प्लीज। मैं अच्छा, और वो बताइए। वो वो होता है, ये मैंने वो। या माने वो होता है, अना माने मैं, और यार हिया वो माने वो। देखिए हम आप बोनस के लिए सिस्टर क्या कहता, आपका माइक डिस्टर्ब है। दिया। सिस्टर क्या कहता, आपका माइक डिस्टर्ब है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखें या फिर अपना सेटअप चेक करें, बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज। तो यहाँ पर देखिए सिस्टर फातिमा, आपने हिया को देखा, हिया के आगे शी लिखा है, यानी वो। हुआ माने वो एक मर्द, और हिया माने वो एक औरत। हुआ और हिया ये दोनों देख लीजिए। हुआ सबसे पहले लिखा है और चौथे नंबर पे हिया है। अब अगर इस सेंटेंस में देखें तो लिखा है हिया मिनल हिंदी। हिया मिनल हिंदी, सिस्टर फातिमा आप ही तर्जुमा करके देखिए, हिया मिनल हिंदी इस जुमले का तर्जुमा क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा? सिस्टर फातिमा माइक ऑन कीजिए। वो हिंदुस्तान से है। वो हिंदुस्तान से है। मिना की वजह से अल हिंदी पर सिस्टर फातिमा क्या फर्क आ रहा है, क्या असर हो रहा है मिना का अल हिंदी पर, आप बता सकती हैं? जी आखिर में वो जेर आ रहा है। जी माशाल्लाह। मिन या मिना जब किसी हर्फ के शुरू में आता है, किसी लफ्ज के पहले आए, तो वो अपने बाद वाले लफ्ज यानी यहाँ पर अल हिंदी पे को जेर देता है। यहाँ पर भी आप जेर देख रही हैं। या मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से हैं। किसी का ग्रुप पर मैसेज आया है, प्लीज आप लोग चेक करके उनको थोड़ा अटेंड कर लीजिए, वो क्या कह रही हैं, अकॉर्डिंगली आंसर कर दीजिए प्लीज उनको। सिस्टर सबिहा का शायद मैसेज है। या मिनल हिंदी वो हिंदुस्तान से है। इसमें आपको अगर ग्रामर के हिसाब से सवाल किया जाए तो आप सब जानते हैं हिया एक प्रोनाउन है, और इसका मतलब वो है। मिन हरफ जर है, अल हिंदी मजरूर है। हरफ जर जेर देने वाला, और अल हिंदी मजरूर यानी जेर लेने वाला। और तर्जमा भी करीब करीब आपको आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हम लोगों अभी ने वो पिछले ज्वाइन मतलब, नहीं हो पा रही है, उन्होंने कहा है। अच्छा, वो आप लोग प्लीज उनसे थॉट कर लीजिए, उनको कुछ एक मशवरा दे दीजिए। अभी हम
کلاس میں اس کو پورا کر لیں. اگر کسی اپنے ریزن سے نہیں ہو رہی انشاءاللہ ہم کو ویڈیو مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرج المدرس. خرج کا مطلب ہوتا ہے خرج مانے نکلنا. خرج نکلے المدرس ٹیچر من الفصلی کلاس سے. من الفصلی کلاس سے. اور ذہبا وہ گئے الی المدیری پرنسپل آفس. مدیر کے پاس پرنسپل کے پاس. مدیر مانے پرنسپل. خرج المدرس ٹیچر نکلے من الفصلی کلاس سے. اور ذہبا وہ گئے الی المدیری پرنسپل کے پاس یا پرنسپل کی طرف. خرجہ فعل ماضی ہے. آپ لوگ جان چکے ہیں کہ فعل ماضی یا کسی لفظ کے فعل ہونے کے لیے ضروری ہے 3 حرفوں اور پہلے آخر پر زبر ہو. یہاں خا اور جیم. خراجہ کے خا اور جیم پر زبر ہے تو یہ فعل ماضی ہے. مدرسو المدرسو یہ ایک اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہے. اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام اور کسی لفظ کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو وہ اسم ہوتا ہے. یہاں پر ایک کنڈیشن پائی جا رہی الف لام. خرج المدرس مدرس نکلے یا ٹیچر نکلے. منا یہ حرف جر ہے الفصلی کے نیچے اس لیے زیر آیا. من الفصلی کلاس سے. منا مانی من مانی سے. اور یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے. دو جملوں یا 2 لفظوں کو جوڑتا ہے. ذہبا یہ فعل ماضی ہے اور وہ گئے. وہ گئے کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مدرس یا ٹیچر کے لیے. الہ حرف جر ہے. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. حرف جر یعنی زیر دینے والا اسی لیے مدیری کے نیچے زیر ہے. الى المدیری اور وہ گئے پرنسپل کے پاس یا پرنسپل کی طرف. اگلا جملہ ہے ذهب التاجر الى الدکانی. ذهب گئے تاجر تاجر. تاجر گئے یا تاجر گیا. الى طرف یا کی طرف. دکانی دکان جسے ہم دکان کہتے ہیں. تاجر یا بزنس مین دکان کی طرف گئے. دکان کو گئے یا دکان گئے. اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مائک آن کر کے. پھر خرجہ حامد. حامد نکلے. خرجہ مانے نکلنا. حامد نکلے من الغرفتی. کسی کو یاد ہے غرفتی کا ترجمہ کیا ہے؟ غرفتی مانے کیا ہے؟ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کمرہ. کمرہ. کمرہ یا روم. جی. حامد نکلے غرفہ سے یعنی کمرے سے. وذهب اور وہ گئے الی الحمامی. حمام کا ترجمہ بتائیے کوئی. الی الحمامی باتھ روم. باتھ روم. باتھ روم. ویری گڈ. غسل خانہ. حامد نکلے کمرے سے اور وہ غسل خانے کی طرف گئے یا غسل خانے کو گئے یا غسل خانے گئے. باتھ روم گئے. واش روم گئے. خرجت طالب. طالب نکلے. طالب یہاں پر کسی کا نام ہے. طالب نکلے من المدرستی مدرسے سے یا اسکول سے. وذهب اور وہ گئے الی السوق. کوئی بتائیے سوقی کا کیا مطلب ہے؟ الی السوق مارکیٹ یا بازار کی طرف یا بازار کو. اور وہ بازار کو گئے یا بازار گئے. بازار کی طرف گئے اردو کے حساب سے. اگلا جملہ ہے سعید کہہ رہے ہیں. سعید اسپیکر ہیں اس لیے 2 ڈاٹس کے ساتھ یہاں پہ سوال کیا گیا ہے. کتاب محمد ھذا یا یاسر. یا میم ذرا یاسر. سا اوپر کر دیجیے سلائڈ نیچے کا کٹ رہا ہے. ابھی ٹھیک ہے. یا یاسر اصل میں ہم وہ خود ہی چھپا رہے ہیں انگلش والا. تو یہاں اس جملے کا جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو آخر میں جہاں کوشچن مارک لگا ہے وہاں دیکھیے وہاں یا یاسر لکھا ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے اے. اگر کسی کو مخاطب کرنا ہو کسی کو آواز لگانی ہو تو ہم لوگ اے او اوے اس طرح کے لفظ اپنی بولی کے حساب سے لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں یا استعمال کرتے ہیں. یا مانے اے. یا یاسر اے یاسر. کتاب محمد ھذا. مانے کیا. سب سے پہلے آخری سے ترجمہ کریں گے. یا یاسر اے یاسر. کتابو. کتابو. کا مطلب ہوتا ہے کیا. کتاب محمد محمد کی کتاب. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. جو لوگ ابھی نئے شامل ہوئے ہیں وہ لوگ پریشان نہ ہوں. یہ سبق اس سبق کا ہم ایک بار ریویژن کرائیں گے جس میں آپ کتاب محمدن دیکھ رہے ہیں.
لیکن پرانے لوگوں کو ایز اے ریویژن بتانا چاہتے ہیں، جب کبھی آپ کو عبارت یا ٹیکسٹ کے اندر ایسے دو لفظ دکھائی دے جس میں پہلا لفظ ایسا ہو کہ اس پر نہ تو شروع میں الف لام ہو نہ اس پر تنوین ہو، ذرا آپ میں سے ڈھونڈ کے بتائیے کون سا لفظ ایسا ہے نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، کوئی بھی بولیے ذرا پلیز، کتاب کون پر سا؟ بازی ویری گڈ، کتاب پر کتاب۔ کتابو میں شروع میں الف لام بھی نہیں ہے اور آخر میں کتابن دو پیش بھی نہیں۔ اگر ایسا لفظ کوئی دکھ جائے تو عام طور پر اس لفظ کو ہم عربی میں مضاف کہتے ہیں، میم ضاد الف فا، مضاف۔ اور مضاف کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، مضاف آئے گا تو اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ۔ مضاف کی پہچان تو یہ ہے کہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگی، یعنی ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہوگا۔ اب جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے مضاف الیہ جو مضاف کے بعد آتا ہے، اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہی ہوگا، جیسے محمدن، کتاب محمدن، کتاب مضاف ہے، محمدن مضاف الیہ ہے، مضاف پہلے آتا ہے جو کتابو ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے جو محمدن ہے۔ مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں آتی، صرف ایک زبر ایک زیر ایک پیش آتا ہے جو کتابو پر ایک پیش ہے اور مضاف ہے۔ محمدن مضاف الیہ ہے، اس پہ ہمیشہ زیر آتا ہے۔ یہ تو عربی کے بارے میں بات چل رہی تھی، اگر آپ کو اردو ترجمہ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اس کے ترتیب یا آرڈر کو چینج کریں گے۔ اردو میں سب سے پہلے آپ ترجمہ کرتے وقت محمد کا لفظ استعمال کریں گی، پھر کتاب کا، اور دونوں کو ہم کا کے کی سے جوڑیں گے، محمد کی کتاب، محمد کی کتاب۔ اب ہمیں معلوم یہ ہوا ایسے جملے کو یا ایسے فریز یا ٹکڑے کو جس میں پہلا مضاف دوسرے مضاف الیہ ہو، ان تمام شرائط کے ساتھ جو ابھی ہم نے بتائی، مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ عربی میں، اردو میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، مضاف کا بعد میں، اور دونوں لفظوں کو کا کے کی سے جوڑتے ہیں۔ اس مضاف مضاف الیہ کو مرکب اضافی یا اضافت ایسے لفظوں سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب یہ تو مشکل چیزیں تھیں، اب اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ آسان یہ ہے کہ مانے کیا؟ کتاب محمد مانے محمد کی کتاب، حاضہ مانے یہ، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ جب ہم اردو بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو اس طرح اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اور یہ سب کہیں نہ کہیں ہم نے پیچھے پڑھ رکھا ہے۔ اب ہم اگلے 2-4 اسباق میں سینٹنس پریکٹس کریں گے۔ عربی کا سفر ہمارا دوسرے لیول پر پہنچ گیا ہے الحمدللہ۔ ابھی تک ہم سب ورڈ فارم میں پڑھ رہے تھے، اب سینٹنسز کے فارم میں پڑھیں گے۔ اب یاسر جواب دے رہے ہیں سعید صاحب کے سوال کا، لا نہیں، ھذا کتاب حامدن، ھذا یہ کتاب حامدن، حامد کی کتاب ہے، کیونکہ یہاں پر بھی کتاب حامدن مرکب اضافی ہے یا مضاف مضاف الیہ ہے۔ کتاب مضاف ہے اس لیے کیونکہ اس پر ایک ہی حرکت پیش ہے، حامدن مضاف الیہ کیونکہ اس پر زیر ہے، اور مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے۔ اردو ترجمے کے وقت ہم بعد میں لکھے ہوئے لفظ یعنی مضاف الیہ یعنی حامد کا ترجمہ پہلے اور کتابوں کا بعد میں کریں گے۔ لا نہیں، ھذا یہ کتاب حامدن، حامد کی کتاب نہیں ہے۔ لا ھذا کتاب حامدن، نہیں یہ حامد کی کتاب نہیں ہے۔ یاسر جواب دے رہے ہیں۔ پھر سعید کہہ رہے ہیں اینا کتاب محمدن، اینا منی کہاں، کتاب محمدن مضاف مضاف الیہ ہے، کہاں ہے محمد کی کتاب۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کیوں ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں کیونکہ مضاف پر نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، ایک پیش ایک زبر ایک زیر آتا ہے، یہاں ایک پیش ہے۔ اور مضاف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد والا لفظ بھی آپ دیکھیں، جب تک دو لفظ ایک ساتھ ایسے حال میں نہ ملے تب تک تو وہ کوئی اور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دو لفظ ایسے حال میں مل جائیں جس میں پہلے پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو اور دوسرے پر
زیر ہو تو آپ کہہ سکتی ہیں مضاف مضاف الیہ ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو ضرورت کے حساب سے بیچ میں کا کے کی اردو میں جوڑنا ہوتا ہے. اینا کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے. یا یاسر، سوری یاسر، یاسر کہہ رہے ہیں ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر ہے. علی المکتبی ٹیبل پر ہے. ہونا کا وہاں، یہ بلو کلر سے لکھا گیا ہے. ہونا کا مطلب ہوتا ہے وہاں، اور ہونا ہاں ہونا مطلب ہوتا ہے یہاں. فی الحال یہ ہونا کا لکھا ہے، ہونا کا مطلب وہاں. اب سعید کہہ رہے ہیں اینا دفتر عمارن، دفتر مانی رجسٹر یا کاپی یا نوٹ بک. اینا دفتر عمارن، عمار کا دفتر یا عمار کی کاپی یا رجسٹر کہاں ہے. یاسر کہہ رہے ہیں ہوا علی المکتب مدرسی، وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے. ہوا علی مکتب مدرسی، مکتب المدرسی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن اس کی شکل بدلی ہوئی ہے. مکتبی بے با کے نیچے زیر ہے، اور زیر بھی ایک زیر ہے، اور ایک زیر اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف ہے. مضاف پر یا تو ایک زبر آتا ہے، یا ایک زیر یا ایک پیش. اور مدرسی پہ عبارت میں تو کچھ نہیں لکھا، لیکن ہمارے پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مدرسی کے نیچے زیر ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. کا کے کی سے ترتیب عربی کی پلٹ کر اردو میں ترجمہ کریں گے کا کے کی کو جوڑ کر. مکتب المدرسی، ٹیچر کی ٹیبل. جی سسٹر کیا کہتا؟ ابھی ہونا کا آپ نے بولا تھا وہاں، اور یہاں کے لیے کیا بولا تھا آپ نے؟ ہاں ہونا، وہ بھی آئے گا، ہاں اس کے لیے اتنا پریشان نہ ہو. ہناکا کا مطلب وہاں ہے. تو بہرحال ہوا اعلیٰ، اعلیٰ حرف جر ہے، اس لیے مکتبی مضاف کے نیچے زیر آیا ہے. مضاف جو ہے وہ کبھی زبر آ سکتا ہے، زیر آ سکتا ہے، پیش کے ساتھ آ سکتا ہے، اور اس کی وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے یہاں زیر آیا ہے. ہوا اعلیٰ مکتب المدرسی، وہ مدرس کی ٹیبل پر ہے یا ٹیچر کی ٹیبل پر ہے، ڈیسک پر ہے. پھر اگلا جملہ ہے سعید کہہ رہے ہیں قلم من ھذا یا علی. یا علی کا ترجمہ پہلے کریں گے اے علی. اردو میں ہم لوگ پہلے کسی کے نام کو مخاطب کرتے ہیں، اے علی یا علیو، اے علی. قلم، قلم، من کس کا، ھذا یہ. قلم قلم، من کس کا، ھذا یہ قلم کس کا ہے. من مانے کون یا کس کا، دونوں ترجمہ ہوتے ہیں. من مانے کون بھی ہوتا ہے اور کس کا بھی ہوتا ہے. یہ قلم کس کا ہے. ہاذا علی جواب دے رہے ہاذا قلم المدرسی. قلم المدرسی یہ مرکب اضافی ہے یا مضاف مضاف الیہ ہے اپنی شرائط کے ساتھ. ہاذا یہ قلم المدرسی، مدرس کا قلم ہے یا ٹیچر کا پین ہے. سعید کہہ رہے ہیں اینا حقیبت المدرسی، ٹیچر کا بیگ یا پرس کہاں ہے. اینا مانے کہاں، حقیبت المدرسی یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اور اس سبق کے تعلق سے جو پیچھے گزرا ہے ایک خاص سبق، انشاءاللہ اس کا ایک دن یادہ یا ریویژن کریں گے تو چیزیں اور بھی کلیئر آپ لوگ کو ہو جائیں گی. اینا حقیبت المدرسی، مدرس کا بیگ یا پرس کہاں ہے. علی یا تحت المکتبی، یا وہ تحت المکتبی، بس یا وہ. اچھا سبیہ کی کال آ رہی ہے بار بار، بہت بار وہ کال کر رہی ہیں لیکن ہم ابھی اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. یا وہ تحت المکتبی نیچے ہے، ٹیبل کے، ٹیبل کے نیچے ہے. اب یہاں پر آپ یہ میم دیکھیے ایک تحتا نیا کیا، لفظ، میم تحتا کا کیا میننگ ہوا؟ نیچے، نیچے، انڈر. تحتا مانے نیچے، یہ ڈائریکشنز کو بتاتا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسٹ میں ویسٹ میں. ڈائریکشنز کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تحتا. اور یاد رکھیے تحتا جو ہے وہ ایک مبنی ورڈ ہے، ایک مبنی لفظ ہے. مبنی مطلب جو ہمیشہ ایک ہی شکل کے ساتھ آئے. تحتا کو آپ عام طور پر تحتا ہی دیکھیں گی. بہرحال تحتا مانے نیچے.
اس میں بہت تفصیل نہیں، بس اتنا یاد رکھیے تحتا ایک ڈائریکشن کا نام ہے، اور تحتا مانے جیسے ایسٹ ہے، ایسٹ کو آپ کہیں اس کے بارے میں، وہ ایک ڈائریکشن کا نام ہے، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، پورب۔ اسی طرح تحتا بھی ایک لوکیشن، ایک ڈائریکشن کا نام ہے، تحتا مانے نیچے، وہ ڈیسک یا ٹیبل کے نیچے ہے، علی کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو سینٹنسز تھے، یہ ہمارے پچھلے گزرے ہوئے اسباق کے کا نچوڑ تھے، اور اسی کے بیچ سے یہ سبق بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس کے متعلق۔ یہاں پر ہمیں ایک بات اور بتانی ہے، جو آپ کو سینٹنس دکھ رہا ہے، سعید کے آگے لکھا ہے آئینہ۔ آئینہ یہ ایک سوالیہ لفظ ہے، ہمیشہ جملے کے شروع میں لکھا جاتا ہے۔ جب اردو ترجمہ آپ کریں گی تو اس کا ترجمہ سب سے آخر میں یا بیچ میں کہیں کرتے ہیں۔ ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر کا بیگ کہاں ہے، میرا پین کہاں ہے، میرے کپڑے کہاں ہیں۔ جب اردو میں ہم بولتے ہیں عام طور پر تو یہ لفظ آخر میں بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کو شروع میں استعمال کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جتنے بھی سوالیہ لفظ ہیں، من، آئینہ، ماں، حل، عربی میں یہ پہلے نمبر پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور عموماً اس سوالیہ لفظ کے بعد جو بھی جملہ جو کنٹینیو ہوتا ہے، جہاں جو بھی لفظ آتا ہے اس پر پیش آتا ہے۔ حقیبتو پر پیش آیا کیونکہ یہ آئینہ کے بعد آ رہا ہے۔ اس کے اور بھی ریزنز ہیں، وہ انشاءاللہ آگے سبق آ رہا ہوگا پرٹیکولر، وہ بتائیں گے کہ یہ کیوں آ رہا ہے، لیکن عموماً آپ یہ اسٹرکچر دیکھیں گے۔ آئینہ حقیبت المدرسی۔ چلیے ایک سوال ہم ہی کر لیتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتائیے حقیبت المدرسی میں المدرسی کیا ہے گرامر کے حساب سے، یا آپ المدرسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کسی کو کچھ پتا ہو تو بتائیے۔ ابھی یہ ایک خاص نام ہے مدرس، چلیے کیونکہ ماشاء الف اللہ، لام یہ لگا ہے، ویری یہ گڈ، یہ خاص ایک نام۔ خاص نام ہے۔ سسٹر کہکشا کہہ رہی ہیں ایک خاص نام ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر الف لام لگا ہو تو دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ناؤن ہے، دوسرا یہ پراپر ناؤن، خاص نام ہے۔ اور کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ اس سے ہمیں پوزیشن کا پتہ چل رہا ہے۔ ویری گڈ، سسٹر زویا نے بہت اچھا بتایا، پوزیشن کا پتہ چل رہا ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، جس کو ہم اردو میں یا عربی میں مضاف الیہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اون کر رہے ہیں، ٹیچر کی ملکیت کیا ہے؟ بیگ۔ آئینہ حقیبت المدرسی، ٹیچر کا بیگ کہاں ہے یا پرس کہاں ہے؟ پوزیشن کا جس سے پتہ چلتا ہے اسے عربی میں مضاف الیہ کہتے ہیں، اور عربی میں مضاف الیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائیے، کیسے آپ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے؟ جی ڈاکٹر شاہین۔ میم یہ حروف جر میں ہے، زیر آ آخر میں زیر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہین کی آدھی بات ٹھیک ہے اور آدھی بات میں تھوڑا وہ کچھ مس کر کنفیوز ہو رہے گئے۔ ہیں۔ جی حرف جر نہیں ہے، یہ المدرسی کے نیچے زیر ہے، مضاف الیہ پر بھی ہمیشہ زیر آتا ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ ہے، جر کی ضرورت نہیں تھی، صرف مضاف الیہ کسی لفظ کا ہونا یہ اور اس پر زیر ہونا یہ کافی ہے۔ جس لفظ کے نیچے زیر ہو وہ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلا لفظ دیکھا جائے گا۔ اس سے اگر پہلے مضاف آ پائے گا، اس سے پہلے مضاف آئے گا، اور مضاف کی بھی ایک پہچان ہوگی۔ سسٹر فاطمہ وہ پہچان کیا ہوتی ہے مضاف کی؟ اس پہ وہ الف و لام نہیں ہوگا اور نہ الف تنوین لام ہوگا۔ نہیں، نہ تنوین ہوگا، اور ہوگا تو صرف ایک حرکت ہوگی جیسے یہاں پر ہے۔ اگر یہ دو لفظ کا کمبینیشن ساتھ میں مل جائے اس کا مطلب ہے مضاف مضاف الیہ۔ بس اتنا ہی سبق رکھتے ہیں آج کا، انشاءاللہ آگے ہم نئے جملوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کو جاری کر کے دیکھیں گے، اور آپ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، آپ اس کو بار بار جا کر پڑھیے۔ اور سسٹر سبیہ آپ بتائیے گا کہ آواز کا کیا معاملہ رہا،
हमारी तरफ से हमने ओके करके लिया है इंशाल्लाह। जी जी मैम, मैम अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। उसमें देखिएगा उसमें प्रॉपर है या नहीं है। मैम जब अलबत्ता हम आज लोग तक बोलते हैं ना तो हम जी लोगों की इतनी लाउड होती है और आपकी स्लो होती, मे बी हम लोग तेज बोलते हैं या शायद आपकी आवाज बोलने का जो अंदाज है शायद या स्लो रहता है, इस वजह से भी लग रहा होता है। मेरी बड़ी नहीं जोर जोर हमारी की इतनी आवाज आती है। नहीं, आप लोग हमसे तो नरम अंदाज में बोलते हैं, शायद हमें ये लगता है कि हमारे ही अंदाज बहुत लाउड है। नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल भी नहीं मैम। लेकिन ये रीजन हो सकता है कि हम सिस्टम से करते हैं ना, तो जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है बहुत तेज आवाज हो रही है, और अगर माइक से करते हैं तो वो सॉरी जब मोबाइल से करते हैं तो आवाज थोड़ी बढ़ जाती है। शायद ये रीजन रहता हो, लेकिन इंशाल्लाह जी जी उम्मीद है जी कि आज की यही आवाज बात अच्छी है। ही रहेगी।